साथियों नज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आप देख रहे हैं हमारा शो और आज का जो शो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ख़ास तौर पे जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे यहाँ ना कोई हुकूमत है, बल्कि मुल्क के बारे में भी अब लोग तो क्वेश्चन्स उठाना शुरू हो चुके हैं कि ये कैसा मुल्क है जिसमें कुछ भी उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जुडिशरी को देखें कि उसको सबसर्विएंट कर दिया गया है और वो भी सिर्फ सलूट मारने के लिए है और उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको मानने के लिए रह गई है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं जब से वो आए हैं, उन्होंने तो आके बिल्कुल ही मायूस कर दिया है और उनसे उम्मीदें थी लोगों की, वो बिल्कुल रह गई हैं। फिर इसके साथ हम देख रहे हैं कि पीटीआई का स्वाबी का जलसा हुआ है। वो अब क्या इम्पैक्ट डालेगा? इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, उनके निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है कम से कम अनऑफिशियली, क्योंकि वैसे नॉर्मली आपको पता है कि 20 जनवरी को नया प्रेसिडेंट जो है वो हल्फ लेता है, फिर उसके बाद वो उसकी ऑफिशियल पोजीशन आती है। लेकिन वो तो रोजाना जनाब कोई ना कोई वीडियो जारी कर देते हैं और अपनी पॉलिसीज जो है वो उनको अनाउंस कर देते हैं। और ट्विटर के हवाले से आप देख लें, ट्विटर के बारे में जो जेडी वैंस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर यूरोप ने ट्विटर के ऊपर पाबंदी रखी तो नेटो की जो इमदाद है वो हम बंद कर देंगे। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब पाकिस्तान में भी ट्विटर बंद है, पाकिस्तान के मुतालिक क्या उनकी पॉलिसी होगी, इन तमाम उमूर का जरा जायजा लेते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की और खुशी की बात होती है कि जब हमें ब्रिगेडियर महमूद साहब ज्वाइन करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक जो है वो मैं सिर्फ आपको हमेशा ये बताया करता हूँ, जो पहला पीएमए लॉन्ग कोर्स था उसके साथ उनका ताल्लुक है। तो इस लिहाज से उनकी बड़ी ही जबरदस्त किस्म की पोजीशन है, इज वेल पोजीशन टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। हियर कम्स ब्रिगेडियर महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर टॉपिक्स, एक हम्म, चीज मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। पिछले दो हमने प्रोग्राम में बात की थी, जो पाकिस्तान के जो ऑयल रिजर्व्स मिले हैं उसके बारे में आपने कहा था कि जी फोर्थ लार्जेस्ट हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा फीडबैक आया जिसमें लोगों ने कहा जी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मामला जो है वो इस तरह के हैं ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मिले हैं लेकिन वो एक्सप्लॉइट नहीं किए जा सकते, वॉट एवर। तो वो जो फीडबैक था उसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। नहीं जी, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हालांकि जिसने मुझे बताया था वो बड़ी रिलायबल सोर्स थी, और बार बार मैंने उससे कहा कि आई होप यू आर श्योर, एंड ही वाज एब्सोल्युटली श्योर, ही वाज वेल कनेक्टेड इन ऑल द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। मगर जी जब मैंने वो वी लॉग में बताया कि जी हमारे पास रिजर्व है, तो फिर मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, और मैसेजेस बड़ी डिफरेंट किस्म के। किसी ने कहा कि टोटली फेक न्यूज़ है, बट आई थिंक द मोस्ट, आई वुड से, मेरी समझ में जो सही मैसेज था वो ये था कि ये एक तो एग्जेजरेटेड है कि ये फोर्थ लार्जेस्ट है, और दूसरा यहाँ से रिकवरी जो है वो बड़ी मुश्किल है। तो बहरहाल हमें पता नहीं है अभी कि इसके क्या उसके वो हालात बनेंगे, बट मैं जी इसलिए इसकी कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वी लॉग में कहा था कि हमें मिले हैं। आई थिंक आई हैव टू टेक माय वर्ड्स बैक। ठीक है, चलें वो हो गया। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं जी मेन टॉपिक्स की तरफ। और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है ब्रिगेड साहब, आप भी देखते हैं, आपकी भी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी नब्ज़ के ऊपर आपका हाथ रहता है, आप लोगों से मिलते भी रहते हैं, आपका ताल्लुक भी है, राब्ता भी रहता है। एक अजीब-सी ग्लूम और डूम की सिचुएशन है। इस वक़्त आप समझती हैं कि लोगों का ये, कई लोग कहते हैं कि जी देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट और कंट्री लेफ्ट इन पाकिस्तान। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इस हद तक लोगों की मायूसी का जाना और चले जाना, ये कितने बड़े खतरे की एक घंटी है जी? ये इस पे ज़रा थोड़ी-सी मेरा ख्याल है हमें ज़रा थोड़ा-सा गाइड करें आप। बिल्कुल जी, मैं इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि मैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं पिछले कुछ 3 महीने से लाहौर में हूँ। जी लाहौर हाँ, में हमने एक मीटिंग की थी जिसमें हमने सारे वेटरन्स बुलाए थे, और उसमें शमशाद अहमद निशात साहब भी साहब थे। को भी हमने इनवाइट। वो हमारे बड़े परमानेंट मेंबर हैं एंड जी वेरी हाँ, एक्टिव मेंबर। तो उन्होंने उस मीटिंग में एक रिमार्क पास किया जो कि अभी तक मेरे जहन में जो है वो गूंज रहा है। हुँ, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इनमें ना तो कोई हुकूमत है और ना ही कोई मुल्क का तसव्वुर है। आई बिल्कुल। थिंक ये एक्चुअल हालात से इतनी मुशाबत रखते हैं कि मैं समझता हूँ इट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन
کہ جو پاکستان کی اس وقت حالات ہیں, آئی تھنک دیر کانٹ بی اینی بیٹر ڈسکرپشن ان حالات کی. اب اس دونوں چیزوں میں کہ نہ کوئی حکومت ہے اور نہ کوئی ملک کا تصور ہے, میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. جی پہلے ہم لیتے ہیں جی حکومت کا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جی, جس کے اوپر ان کو پورا اترنا چاہیے, اس معیار کے اوپر ان کو پورا اترنا چاہیے. اور اس میں جو بڑے بڑے نمایاں جو ہیں رسپانسبلٹی حکومت کی, وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے should be the representative of the people of Pakistan, کہ وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی جو ہے وہ کرے. اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی محافظ ہو, اور آزادی رائے جو ہے اس میں وہ یقین رکھتے ہوں. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے کہ جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے, which is a very sacrosanct document, بڑی مقدس ڈاکومنٹ ہے, وہ اس کے اوپر نہ صرف عمل کریں بٹ ان کو اپنے ہر فیصلے سے پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ غریب اور امیر اور طاقتور سب کے لیے ایک جو ہے انصاف کا نظام ہونا چاہیے, مختلف جو ہے اپلیکیشن نہیں ہونی لا کی. اور لوگوں کی جان و مال کی جو ہے وہ حفاظت گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور اٹ شوڈ بی they should work for the welfare of the society and the people of Pakistan. اب میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف ابھی جو میں نے چیزیں ابھی اننسیٹ کی ہیں حکومت کے فرائض میں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر یہ حکومت جو ہے وہ عمل کر رہی ہے, یا اس معیار کے اوپر وہ پورے اترتے ہیں؟ پورا اترتی ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جو حکومت جس کو کمپلائی کر رہی ہو اس کے اوپر عمل کر رہی ہو. ایکسکیوز می, وہ ہر چیز کو فلاؤٹ کر رہے ہیں. کہ آپ یہ حکومت کی نمائندگی دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ 20 یا 25 یا میکسیمم 30% ووٹ انہوں نے لیے ہیں, اور 20 اور 25-30% ووٹ کے ساتھ یہ اس وقت حکومت میں براجمان ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو کوئی شرم آتی ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ ان کی جو ہے اس وقت عوام میں کوئی رسائی نہیں ہے, کوئی پذیرائی نہیں ہے, نہ ہی عوام نے ان کو کوئی ووٹ دیا ہے, مگر وہ نہایت ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ہر قسم کے وہ کلیم کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک تصور ہوتا ہے, جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ بنتا ہے, اور جو پہلے بھی ملک ہیں وہ اپنے لیے ایک تصور رکھتے ہیں کہ وہ جو ملک ہے ان کے لیے کیا کرے گا. میری سمجھ میں دا موسٹ فنڈامنٹل چیز جو ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ عوام کی جو ہے should be a reflection of the aspirations of the people of that country. یعنی کہ وہ جو ملک ہے وہ اپنے عوام کی جو ہے عکاسی کرے, عوام کے خواہشات اور جذبات کی, اور ان کا جو ہے ان کی جو ہے خواہشات اور جذبات ان کو اپنے ذہن میں رکھے, تاکہ سب سے پہلے وہ جو بھی وہ پالیسی ہو, جو بھی وہ کام کریں, وہ اپنے عوام کی خواہشات اور ان کی جو بھی ان کی ہیں ضرورت اس کے مطابق ہو. دوسری چیز جو ہے کہ وہ پاکستان جو بھی ملک ہے وہ اس کے لیے
فور موسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کو وہ اس کو یقین بنائے، اور اس کے اوپر وہ اس کی سب سے زیادہ ایمفیسس ہو کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ملک کی جو ہے آزادی اور خود مختاری کو اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہونے دے۔ اس کے بعد ہر جو ہے ملک اس کے 3 آرگنز ہوتے ہیں جی، ایک ہے ایگزیکٹو، ایک ہے لیجسلیٹر، اور تیسرا ہے جوڈیشری۔ اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت جو آرگن ہے سب سے زیادہ ایکٹیو اور جس کا کہ فل کنٹرول ہے، وہ ان تینوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا تصور جو ہے ان 3 مین جو ہیں آرگن اس میں آتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان تینوں جو ہیں ایگزیکٹو، لیجسلیٹر اور جو ہے جوڈیشری، وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ اور یہ ایک ایسی انالوجی ہے ملک کے لیے جو کہ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، وہ ملک کے لیے ترقی کے راستے نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اور ہمیں نیکسٹ چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، کہ ملک جو بھی ملک ہے اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑی سیکریسنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور سب نے، یہ آرم فورسز نے، جوڈیشری نے اور ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر جو بھی ہے اس ملک میں، ان سب نے اس کانسٹیٹیوشن کی اوتھ لی ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ respect the constitution and act on the constitution۔ اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ کی جو ہے ملک اور حکومت جو ہے ملک جو حکومت دونوں وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کا اگر احترام نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ اور پچھلے 2.5 سال سے تو نہ یہاں پر قانون کانسٹیٹیوشن کا نہ کسی کو پرواہ ہے، نہ اس کو کوئی لحاظ ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا مرضی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کو فلاؤٹ کرتی جاتی ہے۔ اور نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا آپ ریکارڈ دیکھیں، سب لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن کا اس کو ہم ایک مقدس ڈاکیومنٹ نہ سمجھیں اور عمل کریں اس چیز کے اوپر کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو چلائیں، نہ کہ اپنی مرضی یا اپنی ومس اور جو آپ چاہتے ہیں اس طرح اس ملک کو چلائیں۔ ایسے یہ ملک جو ہے وہ ایسے نہیں چلنے والا۔ صحیح بات۔ اچھا، یہ لیکن اس میں ذرا جوڈیشری کی بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو جوڈیشری ہے ہماری اسپیشلی انڈر جو نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں۔ نہیں، میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لوں، پھر جوڈیشری کی طرف آتے ہیں جی، کہ آپ دیکھیں نا، اب فائنلی میں اگر کہوں گا مین چیز کہ ہمیں اپنے ملک کو we have to strive to achieve a place of honor in the comity of the nations۔ ہمیں اپنے ملک کو کمیٹی آف نیشن یعنی کہ دنیا کی جو ممالک ہیں ان میں ایک عزت اور قدر کی جو ہے نگاہ سے دیکھا جائے، اور ہمیں چاہیے کہ we should make maximum effort to achieve those ends۔ جب میں نے ابھی جو باتیں کی ہیں حکومت کے لیے، اگین جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو میں سوال یہی پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کے اوپر یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے؟ یہ ملک میں نہ کانسٹیٹیوشن کی پرواہ ہے، نہ اس ملک میں کوئی آزاد اور خود مختاری کی پرواہ ہے، یعنی کہ جو چیزیں اننسیٹ کی ہیں، اور جو 3 آرگنز ہیں وہ 3 آرگن کا آپس میں کلیش ہے، بلکہ کلیش کیا، ایک چوتھا آرگن جو ہے وہ سب کے اوپر امپوز ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ کیسے یہ ملک چل سکتا ہے؟
کل علامہ اقبال کا جو تھا برتھ ڈے جی تھا اور جی وہاں پر بڑے پیغامات آ رہے تھے. مجھے ہنسی آئی کہ یوسف اوئے رضا گیلانی نے وہ بڑے پیغام دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے ہمیں آزاد اور خود مختار ملک کی ایک تعبیر ہمیں دی. اوئے وہ ہوئے علامہ اقبال نے تو آپ کو تعبیر ہوئے دے دی ایک آزاد اور خود مختار ملک کی, اور قائد اعظم نے اپنی محنت کر کے وہ ملک تو بنا دیا, بنا پر دیا. تم لوگ اتنے بے شرم ہو کہ تم نے نہ اس ملک کی آزادی کا کو پاس رکھا اور نہ اوئے ہوئے. تم نے اس ملک کی خود مختاری کا کوئی پاس رکھا. اور آج ہمیں بڑے آپ پیغامات دے رہے ہیں, کس منہ سے پیغامات دیتی ہیں؟ ذرا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ان کا ضمیر ہے کہ نہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. تو بس تو جی بگٹ جی صاحب, جی باقی are یہ you finished with this? چیزیں جو تھا حکومت اور جی ملک کے لیے وہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے ٹھیک ہے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو ہماری اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ تو اس طرح ہے جیسا کہ اس نے حبیب جالب نے کہا تھا, جگہ نہیں تھی مگر میں بنا کے بیٹھا ہوں. میں اس جگہ میں کسی اور کو اٹھا کے بیٹھا ہوں. یعنی کہ جو اس وقت حکومت ہے, یہ ان کی کیا جگہ ہے یہاں پر حکومت میں بیٹھنے؟ یہ کسی کو اس سے اٹھا کے زیادہ بیٹھے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اچھا لیکن بڑی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ تو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ بھی اپنا کام چھوڑ چکی ہوئی ہے. وہ بھی اس کا بھی مقصد اولین جو ہے وہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ حکومت کی صرف انہوں نے چاپلوسی کرنی ہے, حکومت کے پلانز کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے, اور انصاف نام کی کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے انشور نہیں کرنی ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی اسٹیٹ کا ایک آرگن ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے. تو یہ اسٹیٹ کا آرگن اگر اس طرح بالکل جانڈسٹ آئز کے ساتھ یہ اس طرح کا کام کرے گا اور اس کے بائسڈ ہوں گے اور سارے ڈیسیژنز جو ہیں, تو اس سے پھر لوگوں کو تو انصاف نہیں ملے گا کبھی بھی. اور کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کریں, کانسٹیٹیوشن کے تو ڈیفینڈرز یہ ہیں. اسرار صاحب, وہ کانسٹیٹیوشن اور باقی چیزیں وہ جو ہے اس کا تو لحاظ کوئی کر ہی نہیں رہی گورنمنٹ. اور یہ جو ہے جوڈیشری انصاف کیا دینا ہے؟ پھر جوڈیشری کی اپنی پہلے حالت دیکھیں وہ کیا حالت ہے. یعنی کہ اس وقت جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کو ود اے ویل پلانڈ اسکیم آف تھنگس اس کو سبسروینٹ یعنی کہ اس کو تابع بنایا جا رہا ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر. ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر مل کے ایسے وہ بل پاس کر رہے ہیں جس سے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جائے, جوڈیشری کا نہ کوئی عمل دخل رہے, اور ہر چیز جو ہے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر کے کنٹرول میں آ جائے. لیکن بگٹ صاحب اس میں ویسے کویسچن بھی یہ اٹھتا ہے نا, اس میں دیکھیں کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو جوڈیشری ریزسٹ تو کرے نا, فار گاڈ سیک. اب وہ مطلب ہاتھ باندھ کے آگے کھڑی ہوئی ہے. جی میں آ رہا ہوں جی, بالکل اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ ہماری جوڈیشری کی ایک ہسٹری ہے, میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا کہ جو بھی ہے جب سے پاکستان بنا. میں ابھی ریسنٹ پاسٹ کی جو ہے جوڈیشری اس کے اوپر باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری سوچ میں کہ جب یہ جوڈیشری انہوں نے تھوڑا اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کوئی ایسے فیصلے لینے کی کوشش کی جو کہ آزاد فیصلے تھے بغیر کسی پریشر کے اور ان کی ضمیر کے مطابق, تو اس کے بعد جو اس جوڈیشری کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ آئی تھنک ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے کہ ہم جوڈیشری کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ مین چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بندیال کی چیف منسٹر تھا تو اس وقت اس نے وہ جو پنجاب اور کے پی اے میں جو انہوں نے حکومتوں نے اپنا ڈیزالو کیا تھا تو اس کے لیے الیکشن ہونی تھی. تو پہلی بار یہ جوڈیشری نے بڑا کلیئر ان ایکویوکل بالکل واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے الیکشن جو 14 مئی سے پہلے ہونی چاہیے.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جوڈیشری نے تو اپنا آرڈر دے دیا, اس کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا, نہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل کیا, نہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا, اور لیجسلیٹر تو خیر اس کو تو پرواہ نہیں تھی کہ جوڈیشری کیا آرڈر پاس کرتی ہے, وہ ان کا وہ سمجھتے تھے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. مگر زیادہ جو مجھے افسوس آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تو ہماری جوڈیشری نے اس وقت کیوں سٹینڈ نہیں لیا. یہ ہماری جوڈیشری کا فرض ہے کہ اگر ان کے کوئی آرڈرز ہیں جو کہ وہ پاس کرتے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے کہ ان کی تعمیل کی جائے. جوڈیشری جو تھی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے آرڈر کی تعمیل کروانے کے لیے. جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا بندیال کا اور نئے چیف جسٹس آئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب, جن کو میں جانتا ہوں, اور میرا خیال تھا کہ وہ ہی از اے کمپیٹنٹ مین اینڈ این انٹیلیجنٹ پرسن, اور وہ اس جوڈیشری کے لیے کوئی مثبت جو ہے وہ کام کریں گے. بٹ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جو تھا 1 سال ایز چیف جسٹس آف پاکستان, I think it is the most disgraceful period in the history of this judiciary. یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے اور انکلوژن ود دی گورنمنٹ, اس نے جوڈیشری کے جو تھے کیا نام ہے چارٹر, جوڈیشری کے جو ان کے اختیارات تھے ان میں اس نے کیسے جو ہے وہ ایگزیکٹو کی عمل دخل جو ہے اس نے ایکسیپٹ کیا, بلکہ خود اس نے پروموٹ کیا اس کو. اب اس کے لیے میں ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو وہ لیجسلیٹر میں سے بل پاس کرنا چاہتے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے پہلے وہ جو تھا 63A اس کو ریووک کیا. اب اس کو ریووک کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ تاکہ فلور کاسنگ ہو جائے اور گورنمنٹ کو 2/3 جو ہے وہ میجورٹی مل جائے اسمبلی میں, اور جو بھی وہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں وہ بل پاس کر سکے. Absolutely. اس کے علاوہ جب 6 ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے اتنا اسٹرانگ لیٹر لکھا اور اس کو جوڈیشل کونسل کو کہ کس طرح ہمارے جو ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیں یہ ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے. اور اس خط کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ نے کوئی غور تک نہیں کیا, پتہ نہیں اس نے اس خط کو کہاں پھینکا. یعنی کہ اس کو فرصت ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ بھی 6 ججز ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں, اور بعد میں اس نے اوپینین لی باقی ہائی کورٹ سے, تو سب نے تفصیلات دی ان کو کہ کیسے جو ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ جوڈیشری کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی خواہشات کے مطابق دیں. وہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا وہ جو جسٹس تھے, کیا نام تھا, صدیقی, جی شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے شوکت صدیقی صاحب انہوں نے کلیئر سٹیٹمنٹ دی کہ کیسے اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور کس وجہ سے پھر وہ ہی واز ریمووڈ ایز اے جج, اور جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف وہ ججمنٹ جو ہے وہ دلائی گئی. اور اس کے بعد جو قاضی فیض عیسیٰ نے کیا کہ انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس میں جو تھے ارکان اس نے رکھے پہلے خواجہ جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس منیب, انہوں نے وہ چینج کر دی اور اپنی مرضی کے اور بندے جو ہے خاص کر جسٹس امین الدین کو لے کر آیا, اور اس کو لا کے اس نے جو قانون پاس کیے وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ جو انہوں نے جوڈیشل پیکیج جو تھا وہ وہاں سے لیجسلیچر سے جو اپروو ہوا وہ جو ہے جوڈیشل پیکیج,
اس کے متعلق ہم کیا کہیں کہ اس سے زیادہ کوئی شرمناک چیز اس جوڈیشری کے لیے قبول کرنے کے لیے کوئی تھی؟ یعنی کہ اوپنلی دے آر چیننگ دی جوڈیشری جی، اینڈ وہ اسمائلنگلی وداؤٹ اینی سارٹ آف ریزسٹنس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. حالانکہ اس سٹیج کے اوپر جو دو ججز تھے جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس منیر، انہوں نے کلیئرلی لکھا یہ قاضی فیض عیسیٰ کو کہ آپ ایک فل کورٹ بنائیں اور یہ جو ہے جوڈیشل پیکج یہ جو انہوں نے منظور کیا ہے اس کی لیگل پوزیشن ایگزامن کریں اور اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیں. اور قاضی فیض عیسیٰ نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی. ہاں جی. ابھی اس کے بعد ہمیں جو سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا پیریڈ قاضی فیض عیسیٰ کا. اب جو جوڈیشل پیکج جو تھا جو بنایا گیا اور جو کہ ایکسیپٹ بھی کیا قاضی فیض عیسیٰ نے، اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں دی، کوئی اس کو ایگزامن نہیں کیا. اس کے نتیجے میں جو چیف جسٹس بنے نئے یحییٰ افریدی، جی اس کا جو پیریڈ ہے ابھی اس کا ہم تھوڑا سا کیا نام ہے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی تھی اور کیسی چل رہی ہے ابھی تک. پہلے تو خیر ٹھیک ہے، وہ جو یحییٰ افریدی جو تھا وہ تیسرا سینئر جج تھا. انہوں نے پہلے ٹاپ کے جو دو جج تھے جسٹس منصور اور جسٹس منیر کو سپر سیڈ کر کے اس پارلیمنٹ نے کیا، اس ایگزیکٹو نے، انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی اس نے یعنی کہ پہلے دو جو سینئر ججز ہیں ان کو اگنور کر کے تیسرے جج کو جو ہے جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مرضی کے جج ہے اس کو انہوں نے چیف جسٹس بنایا. اور کیا رہ گئی اس کے بعد؟ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس. اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیر نے انہوں نے ایک بڑا قومی فرض کو جانتے ہوئے انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ استعفیٰ دیں اپنی پوزیشن ایز جج، they wanted to remain in the judiciary and stand against all the ingress کہ جو بھی عمل دخل ابھی جوڈیشری میں ہو رہا تھا اس ایگزیکٹو کا اس کو کنٹرول کریں اور اس کو بند کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے شروع میں تو چیف جسٹس جو تھے یحییٰ افریدی، انہوں نے سارے ججز کے ساتھ مشاورت کر کے جو شروع میں اقدامات کیے وہ ٹھیک تھے، مگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی جلدی انہوں نے ان چیزوں کو جو تھا وہ بدلنا شروع کر دیا. پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ جوڈیشل پیکج جو ہے وہ اپروو ہو کے اسمبلی سے آیا تو دو ججز جو تھے اور خاص کر جسٹس منصور، اس نے 4 نومبر کو خط لکھا جسٹس یحییٰ افریدی کو کہ فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ میں یہ جو انہوں نے لیگل پیکج جو ہے یہ منظور کیا ہے اس کا آپ جائزہ لیں کہ یہ واقعی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں. اور اس وقت جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کا جو خط تھا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کو بالکل اگنور جو ہے وہ کر دیا. دوسری چیز جو اس نے کی کہ اس نے وہ جو تھی وہ بنائی ہوئی پہلے پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی اس میں تبدیلی کر دی اور جسٹس امین الدین کو لے کر آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اس نے اپنی مرضی کی بینچ بنائی اور اس کی اپنی مرضی کی جو بینچ تھی اس نے وہ آرٹیکل 63A کو ریووک کیا تاکہ جو بھی ہے فلور کراسنگ جو ہے وہ ایک لیگل بن جائے اور حکومت جو بھی اپنے بل پاس کرنا چاہتی ہے وہ بل پاس کر کے وہ اپنا ایک ایسا قانون بنا دیں جو انٹائرلی اس جوڈیشری کو تابع کر دے گا ایگزیکٹو کے. جی اب اس کی
جو مثالیں ہیں اس میں جو انہوں نے چیزیں دی ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، جی مگر میں چاہوں گا آپ کہ اس اس کو میں تھوڑا سا ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی میرا خیال ہے کہ اس کے ایسپیکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم دوسرے ٹاپک جو ہے وہ پولیٹیکل، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹچ کر لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی جی ہے. آپ کو جی پتہ ہے کہ سوابی کا جلسہ بھی ہوا ہے، اور سوابی کے جلسے کے بعد ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا پلان آف ایکشن ہے. میں چاہوں گا آخر میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا آپ ذرا نظر کرم کریں اور ٹھیک ہے بتائیں جی. کہ کیا یہ صورتحال چل یہ رہی ہے. جوڈیشری، میں تو جوڈیشری کے اوپر تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، مگر ٹھیک ہے یہ ہم کسی اور موقع پہ کر دیں گے، کیونکہ جوڈیشری ٹھیک، کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ضروری ہے، اور یہ ملک کے جوڈیشری کا حالات بھی جو فرض ہیں. ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ تھوڑا سا ہاتھ کھولیں، اپنا ہاتھ ہاں باندھ جی، کے وہ کھڑے رہیں. جوڈیشری کا بھی فرض ہے، مگر وہی تو میں ابھی میں کہنا چاہتا تھا، جو کہ ابھی فی الحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں ابھی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس وقت فیسنگ دا کنٹری کی. جی، سوابیز اس وغیرہ. وقت اس وقت جو ہے جو بھی جو حکومت ہے وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل حکومت ہے، اور ان کی جو ہے یہ ہے کہ وہ بغیر میجورٹی کے، بغیر لوگوں کے اعتماد کے وہ اس وقت براجمان ہیں حکومت میں. اور وہ ان کا تو جو ہے یہ ایک فیصلہ ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک they will continue to remain in power. اب اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن میں، ان کی سٹرگل یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے جو بیسک جو مینڈیٹ ملا تھا الیکشنز میں پی ٹی آئی کو، وہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو واپس ملے اور ایک نئی حکومت بنے جو کہ عوام جو ہے اس کی تائید کریں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہو، عوام کے وہ نمائندے ہوں، rather than یہ جو جوکر مداری بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جن کو نہ عوام نے چنا ہے، زبردستی اس ملک کے اوپر فوائسٹ ہو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے اس ملک کے اوپر حکومت کرنا. تو اس سٹرگل میں جو ہے پی ٹی آئی نے مختلف جلسے کیے، اور ان کا جو لاسٹ جلسہ تھا وہ سوابی میں تھا جی ہاں، پرسوں. جی جی. ٹھیک ہے، جلسہ بہت بڑا تھا، اب لاکھوں میں لوگ آئے یا کتنے آئے وہ میں اس کے اوپر تو کہہ نہیں سکتا، مگر جو میں نے دیکھا تھا جلسہ تو بہت بڑا تھا. پر ایک بڑا جلسہ جو ہے کیا وہ مجبور کر سکتا ہے حکومت کو کہ وہ ہاں، اپنی ساری پالیسیز جو چینج کرے اور ملک میں جو ہے مینڈیٹ جس کو عوام نے وہ دیا ہے اس اس کی کو حکومت آئے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور میری نظر میں اس وقت جو ضرورت ہے کہ جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ابھی ان کو جلسوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا، اور آگے لے کے جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو یہ ہے کہ وہ سارے ملک میں وہ ایک احتجاج کا جو ہے وہ پلان بنائیں جس سے سارا ملک جو ہے وہ مفلوج ہو جائے، سارے جو ہے کاروبار ہر چیز جو ہے وہ بند ہو جائے، اور اس طریقے سے وہ مجبور کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسیز کو چینج کرے اور ایسے اقدام کرے کہ جس سے واقعی ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ اس ملک اس میں کا. آئے. ٹھیک ہے. اس چیز میں آپ نے پہلے کہا تھا کہ امریکن الیکشن کے ہو گیا ہے، ابھی اس کے اوپر لوگوں کو بڑی توقع تھی اور ابھی بھی ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایسے فیصلے کرے گا کہ جس سے جو پی ٹی آئی جو ہے ان کا جو اپنا عمران خان وہ اس کو رہائی مل جائے گی، اور پی ٹی آئی کے جو ہیں مینڈیٹ وہ ریسٹور ہو جائے گا. اس کے متعلق میں بڑا کلیئرلی اور واضح طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکن پالیسیز ایسے کبھی چینج نہیں ہوتی. امریکہ جو پالیسیز بناتا ہے وہ بڑی لمبی مدت کے لیے وہ پالیسی بناتا ہے، اور یہ جو پالیسی بنی ہے یہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، نہ وہ کرے گا.
اور اس لیے کہ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو اس جو دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سے نکالے گا، تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اس ملک میں جو ہیں وہ جو بھی اس وقت ہمارے ملک حکمران ہیں ان کی ہم جو ہے تبدیلی کریں، اور جو واقعی ملک کے نمائندے لوگوں کے نمائندہ ہیں ان کی جو ہے وہ حکومت کو لے کر آئے۔ اب اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محب وطن اس ملک میں ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ طویل ہوا، آمروں کے جو گیت گاتے رہے وہی نامدار پاتے رہے، یہ زمین تو حسین ہے بے حد، حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی نیتیں بد ہیں، اس ملک میں سب کچھ ہے، اور جب تک ہمارے حکمران جن کی یہ بد نیتیں ہیں ان کو نکالا نہیں جاتا پاور سے، یہ ملک آگے نہیں چل سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس میں جو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور عام عوام جو ہیں وہ بڑا سفر کرتے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ بڑی ہی، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اس میں مجھے بھی ایک جاتے جاتے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں کہ شاعر نے کہا کہ اس عہد بد لحاظ میں ہم سے گداز قلب، اس عہد بد لحاظ میں ہم سے گداز قلب، زندہ ہی رہ گئے تو بڑا کام کر گئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ڈوم اینڈ گلوم کی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالے ہمیں، اور ان بقول آپ کے مداری اور جوکرز کو توفیق دے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی کچھ سوچیں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا کام کریں۔ بہت بہت شکریہ بغیر صاحب، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ جی اسٹار صاحب، تھینک یو سر۔